आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आजकल की नौजवान नस्ल के हवाले से कि किस तरह से आजकल के नौजवान अपने मुल्क कौम की तरक्की में अपना तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं। हम हमेशा से देख रहे हैं जैसे ही बच्चे डिग्री पास कर रहे हैं उनको है कि कहीं ना कहीं बैरून मुल्क चले जाएं, वहाँ पे एक अच्छी जॉब मिल जाए, वहाँ पे हम काम कर सकें। लेकिन अपने मुल्क में रहते हुए इंटर या फिर ग्रेजुएशन के बाद हम ऐसी जॉब्स नहीं करना चाहते हैं, हम किसी कैफेटेरिया में नहीं जाना चाहते हैं, हम पेड जॉब्स नहीं करना चाहते हैं, इंटर्नशिप्स नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास वो एक्सपोजर या फिर एक्सपीरियंस जो है हम वो गेन नहीं करना चाहते हैं। हालांकि बैरून मुल्क जाकर वही काम हम शौक से कर रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके अपॉर्चुनिटीज़ हमें तलाश नहीं करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए अपना दिल और अपना दिमाग जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें उसमें एडजस्ट करने के लिए, अपने काम को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए किसी भी काम, किसी भी प्रोफेशन को अपग्रेड नहीं करना चाहिए। उनको कोई किसी ना किसी तरह से हम कह देते हैं ये फर्स्ट पे आता है प्रोफेशन, ये लास्ट पे प्रोफेशन आता है, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी काम मिल रहा है उसी में मुझे लगता है एक्सीलेंस दिखानी चाहिए। और सेकेंडली वालिदैन को सबसे पहले ये बताना चाहिए, हम ये शुरू से ही बच्चों के जहन में बिठा देते हैं अगर इसका ताल्लुक इस शोबे से है, इसको इतनी इज्जत देनी है, इससे ऐसे बात करनी है, अगर कोई शाही अफसरी कर रहा है उससे इस तरह से बात करनी है, इस तरह से मिलना है। हालांकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये काम बात अपने मुल्क में रहते हुए जानने, सोचने और समझने की ज़रूरत है। उसके लिए एक बेसिक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, वो है तरबियत। तो ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों में वो ये शऊर पैदा करें कि किस तरह से अपने मुल्क में रहकर हम अपने मुल्क को कौम की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आज इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीर अब्दुल नासिर साहब, जो कि समाजी रहनुमा हैं और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए सर। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ फर्स्टली कि हमारे मुल्क में रहते हुए मैंने बहुत रेयर है उन बच्चों को देखा है जो इंटर के बाद उनको लगता है कि कोई छोटी मोटी जॉब करना, वो समझते हैं कि नहीं हमें नहीं करनी, हमें कोई मल्टी नेशनल में ही जाना है, बड़ी जॉब्स यहाँ पे लैक्स के करीब सैलरी हो हम उसको ज्वाइन करेंगे, अनपेड इंटर्नशिप्स नहीं करनी है, किसी कैफेटेरिया, किसी राइडर की जॉब नहीं करनी है, इसको हम कमतर समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कि आजकल नौजवान जो है ना, ये इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार है और वालिदैन के साथ उलझ भी जाता है, क्योंकि आजकल नौजवान जो है ना ज़्यादातर ये शॉर्टकट के उसमें होते हैं कि अभी ये लोगों को देखते हैं कि जो लोग कामयाब हुए ना कि हम कैसे रातों रात पहुँच जाएँ। ऐसा होता नहीं है। मतलब कि कामयाबी के लिए जो ना जो ज़रूरी है ना वो दो चीज़ें, एक मेहनत और एक ईमानदारी। जो आजकल के नौजवानों में मैं ये कमी महसूस कर रहा हूँ कि आजकल के नौजवानों में मेहनत बिल्कुल नहीं है। चाहे वो एजुकेशन लेवल पे हो, चाहे जिस लेवल पर भी हो, वो मेहनत नहीं। जब मैं बता रहा हूँ कि आपको 30 साल पहले जो नौजवान जिस तरीके से मेहनत करते थे, अपनी तालीम के साथ साथ अपने वालिदैन का हाथ भी बिठा देते हैं। और अभी तो बिल्कुल एक पैसों की दौड़ लगी हुई है और हर बंदा दूसरे को देख रहा है कि यार वो कैसे ऊपर गया, उसने ऊपर वाले जो बंदा जा रहे तो ऐसा नहीं जा रहा, उसने कुछ मेहनत की है, उसके पीछे एक पूरा एक मेहनत और पूरा एक स्ट्रगल पीछे होता है उसके बारे में। बिल्कुल इस तरह से है। तो ये हमारे नौजवान को कौन बताएगा कि आपको दिन रात मेहनत करने के बाद ही वो मकाम मिलता है। आप किसी भी प्रोफेशन को छोटा बड़ा ना समझें। हमने कैटेगराइज कर दिया है कि इस शोबे से ताल्लुक़ है तो ये कमतर प्रोफेशन है, इस शोबे से ताल्लुक़ है तो ये अच्छा प्रोफेशन है। नहीं बिल्कुल, ये तो देखिए ये हमारे मज़हब में है। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से काम किए हैं और ये हमें मज़हब भी सिखाता है। और हमारे असल में हमारे जो नौजवान हैं ना, इन्होंने अपने असलाफ़ की अक़दार नहीं की। ये तारीख़ पढ़े, तारीख़ अगर हम पढ़ते ना, देखें जितने भी नौजवान हैं ना, अगर हम देखें कि ये मोहम्मद बिन क़ासिम को देखें, मोहम्मद बिन क़ासिम का नौजवान अज़म था जिसने दाहिर की रऊनत को शिकस्त दी। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िंदा और ताबिंदा ईमान नौजवान था जिसने आतिश नमरूद को गुलजार के रख दिया। ये मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िंदा और ताबिंदा ईमान नौजवान था जिसने फ़िरऔन की 400 साल बादशाहत को गुरबता का ख़ात्मा कर दिया। और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौजवान ईमान था जिसने उसे सादिक़ व अमीन के लक़ब से नवाजा। हमारे नौजवान अपने असलाफ़ की अक़दार भूल चुके हैं। अगर हम अपने तारीख़ उठाएँ कि भाई नौजवानी उम्र में हमारे असलाफ़ ने क्या खिदमत, कितने कारनामे सर अंजाम दिए हैं। हमारे नौजवान ज़्यादातर जो है ना अभी यही कि अभी अगर मैं आपको बात करूँ ना कि हमारे नौजवान स्पोर्ट्स पे, मतलब कि अगर गेम करते हैं वो भी अपने मोबाइल पे गेम खेलते हैं, ग्राउंड तक नहीं जाते हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं और मेहनत और अपने वालिदैन के साथ बैठते भी नहीं है। पुराने देखिए वो नूरी और ममता का जो होता है ना, अभी आजकल बच्चे उसे नाचना है कि अभी बच्चे माँ बाप की सोबत में बैठते नहीं है। माँ बाप की सोबत में बैठेंगे तो उनसे सीखेंगे मिलने का तरीक़ा, खाने पीने का तरीक़ा और मेहनत का, लेकिन वो बैठते नहीं है। मतलब कि वो बस
اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہمیشہ دوست جو ہے نا اچھے ہیں، لیکن دوست جو ماں باپ جو طریقہ سکھاتا ہے، جو ان کو کامیابی کے راز بتاتا ہے، اپنی 50 سالہ اپنے 60 سال کے زندگی کے تجربات سکھاتا ہے، وہ ان کے دوستوں کے ساتھ تو وہ تجربہ نہیں ہوتا نا. لیکن یہ ہمیشہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان اپنے دوستوں کی بات کو اہمیت دیتے ہیں بمقابلے اپنے والدین کے. یہ بہت کمی ہے، کیونکہ وہ کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے نا. جو ہمارے فرینڈز ہیں وہ ہماری بات سنتے ہیں، ہمارے اس لیول پر جا کر سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں سے بات کر رہے ہیں. والدین کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کمیونیکیشن گیپ ہے، جنریشنل گیپ ایک آ جاتا ہے، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی نہ کبھی والدین کو کنونس کرنا کسی بات پہ. بالکل بالکل یہی ہے کہ ہم دیکھیں میرا خود بھی ایک بال بچہ دار ہوں، میرے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ بابا آپ کا جو ٹائم تھا وہ اوور تھا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ نوجوانوں کی جو اولین ذمہ دار ہے وہ حصول تعلیم اور پاکیزگی اخلاق ہے. کہ اگر نوجوان اپنے اخلاق دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کے اخلاق عظیم ہے. آج کل نوجوانوں کے اخلاق بالکل اساتذہ کے ساتھ، ابھی ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ ریٹائر ہو گئے، ابھی ہم اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. اس اساتذہ کے ساتھ وہ احترام نہیں رہا، اپنے والدین کے ساتھ وہ نہیں رہا ہے، اور مطلب کہ جو اور بزرگ ہے وہ چیز بھی نہیں رہی. تو اسی وجہ سے دیکھیں ہمارا جو مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ بچے 5 وقت کی نماز پڑھے، قرآن پاک پڑھے، اور ساتھ قرآن پاک کا تلاوت کرے. اور نماز جو آج کل میں نوجوانوں کو دیکھ، نماز میں کوئی خشوع خضوع نہیں ہے. اگر والدین ان کو زور بھی دیتے ہیں نا کہ آپ نماز پڑھے، ٹھیک ہے وہ مسجد میں آ گئے اور چلے گئے، لیکن مطلب کہ جو ایک نماز کا جو صحیح طریقہ ہے، جو خشوع خضوع والا، وہ چیز نہیں ہے نوجوانوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دے. والدین بھی اتنے مصروف ہو گئے، مادہ پرستی کا وقت ہو گیا ہے، اتنا بھاگ دوڑ کے اس میں گاڑیوں کا نمبر، مطلب کہ میں اس سال یہ گاڑی لے تو اگلے سال پہ نئی گاڑی، اس چیز میں والدین بھی راتوں کو لیٹ آنا، اور مطلب کہ اور چیزوں محفل میں بیٹھنا اور بچوں کو ٹائم نہ دینا. یہ اصل میں جو قصوروار ہیں نا، والدین بھی ہے، حکومت بھی ہے، اساتذہ بھی ہے، اور علماء بھی ہے. علماء کو یہ ضروری ہے کہ وہ جمعے کے خطبے میں نوجوانوں کو ٹارگٹ کرے کہ نوجوان اپنی زندگی کیسے گزارے. مطلب کہ یہ بہت ضروری ہے. اچھا، ہم جیسے اپنے ابھی اسلاف کی بات کی ہے، اقدار کی بات کی ہے، ہمارے آئیڈیل چینج ہو گئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے، کوئی انفلوئنس کر رہا ہے، کسی کی ویڈیو آ رہی ہے، ہم اسی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے. حالانکہ اتنے ہمارے ہیروز موجود ہیں، ہمارے اسلامک ہیروز موجود ہیں، ہمارے ایسے وارئرز موجود ہیں جو ہماری مثال لے سکتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے جن کی اسوہ حسنہ سے ہم اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، ان کی سنت پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. ان سب چیزوں کو چھوڑ کر سوشل میڈیا پر کون سا لوگ کن کو انفلوئنس کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. تو آبویسلی ہم پھر ڈسٹرکشن کی طرف ہی جائیں گے. بالکل دیکھیں ہمارا آئیڈیل جو نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سادگی، خوراک میں سادگی، اور لوگوں سے ملنے کا طریقہ، بات کرنے کا، ہر چیز میں سادگی، اور ایک معتدل زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. آج کل کے نوجوان جو ہے نا وہ اوپر دیکھتے، اوپر والوں کو دیکھ، نیچے والوں کو نہیں دیکھتے کہ نا نیچے جو لوگ ہیں، غریب جو لوگ ہیں، وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. یا جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، جو غریب ہے، جو ان کا والد کسی جگہ پہ کوئی کم تنخواہ میں کام کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے، لیکن ہم اس کے بڑے کو دیکھتے ہیں جو اس کا والد کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی منسٹر ہے. یہ چیز جو ہے نا نوجوانوں کو بہت خراب کر رہی ہے کہ اوپر کو دیکھتے، نیچے والوں کو نہیں دیکھتے. حالانکہ ہمارا مذہب بھی یہ ہے کہ آپ نیچے والے کو دیکھیں. اگر مطلب کہ اسلامی طور پہ دیکھتے، عبادت کے طور پہ دیکھتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو زیادہ عبادت گزار ہے اس کو دیکھنا ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے اس کو دیکھنا ہے. لیکن اگر دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے غریب بندے کو دیکھنے کہ یار وہ کس طریقے سے اپنے سروائیو کرتا ہے، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل اس طرح سے ہے. اچھا، آپ نے کھیلوں کے میدان کی بات کی ہے، اسپورٹس کی بات کی ہے. آج کل میں وہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ فون پہ ہی ہم سب گیمز کھیل رہے ہیں، چاہے وہ کرکٹ ہے، چاہے وہ پول ہے، کچھ بھی جو ہے ہم فون پہ ہی کھیل رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، کس کو مزید کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ اساتذہ کو، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کو، کن کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس میں پرائیویٹ جو ادارے ہیں نا، ان کے پاس صرف بلڈنگ انہوں نے بنائی ہے، ان کے پاس گراؤنڈ بہت کم ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جو ہے ایک عجیب قسم کا کنسیپٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اسکول کالج لیول پہ ہم پرائیویٹ میں داخل کریں، لیکن جب ہم میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یو ٹی میں یا ادھر ہے اس میں میڈیکل کا جو ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے، ہم پھر اس کی ڈگری بھی اہمیت اس کی ہوتی ہے، پھر پرائیویٹ میں اس کو نہیں داخل کرتے. تو گورنمنٹ کے جو اسکول ہے، گورنمنٹ کے جو ادارے ان میں وہ ہوتا ہے. دیکھیں بزرگوں نے بہت بڑی زبردست بات کی، جن قوموں کے کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے ان کے ہسپتال ویران ہوں گے، یعنی مطلب غیر آباد ہوں گے، مریض کم ہوں گے. اور جن قوموں کے کھیلوں کے میدان
ویران ہوں گے تو ان کے اسپتال آباد ہوں گے، مریض زیادہ ہوں گے۔ ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2 گھنٹے ایک نوجوان اس پہ بیٹھتا ہے، لیپ ٹاپ پہ، اس پہ گیم کھیلتے ہیں موبائل پہ، تو اس نے اس کو کتنا نقصان دے دیا، اس کے دماغ کو، ان کے آنکھوں کو، اس کا ہر طریقے سے، اور اس میں فرسٹریشن اور ایک چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ گراؤنڈ میں 1 گھنٹہ بھی گزارے 24 گھنٹے میں، اتنا تو میں خود بھی باڈی بلڈنگ ایسوسیشن کا میں صدر رہا ہوں، مردان کا، میں کراٹے کا بھی رہا ہوں، میں آج کل یوگا سے منسلک ہوں، میں یوگا کھیلتا ہوں، میں واک کرتا ہوں، تو بے شمار فائدہ ہے اس میں۔ آپ کے معدے کے مسائل ختم ہو جاتے، آپ کے ذہن فریش ہو جاتے، ایک صحت مند دماغ میں ایک صحت مند سوچ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ تب ہوگا جب نوجوان گراؤنڈ میں جائیں گے اور موبائل کو چھوڑیں گے۔ موبائل نوجوانوں کے لیے خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ FSC تک نوجوان کو یہ سمارٹ موبائل سے بالکل دور رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کل تو پڑھائی سب کتابیں وغیرہ ہیں وہ آن لائن ہو گئی ہوئی ہیں، موبائل کے بغیر گزارا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں اس سے انکار بالکل نہیں کرتا، چاہے وہ FSC ہے، چاہے وہ میٹرک، ایون اس سے بھی چھوٹی کلاسز جو ہیں ان کی بھی منتقلی میں اس سے بالکل انکار نہیں کرتا ٹیکنالوجی سے اور کمپیوٹر سے، لیکن والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو موبائل کی بجائے کوئی کمپیوٹر سسٹم یا کوئی لیپ ٹاپ دے دیتا کہ گھر کے گراؤنڈ مطلب کہ لانچ میں وہ بیٹھ جائیں، تاکہ سب کی نظر اس پہ ہو، نہ کہ موبائل ابھی اس میں کمرے میں بیٹھا ہے، کسی اور جگہ بیٹھا ہے، کہ وہ موبائل پہ کیا دیکھتا ہے، والدین کو کیا پتہ ہے۔ تو والدین کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے والدین بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ کیا دیکھتا ہے، کون سے سائٹ دیکھتا ہے، اور گورنمنٹ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے سائٹس مطلب کہ ایسے کم عمر، میں نے سنا ہے کہ آسٹریلیا میں کوئی ایسے گورنمنٹ کی پابندی ہے کہ کسی خاص عمر کے بچوں کے لیے اس پہ کچھ سائٹس بند ہوتی ہیں، اس کے بعد مطلب کہ وہ ایک اس طرح ہے کہ گورنمنٹ بھی اس پہ اور علماء بھی موبائل کے نیگیٹیو جو استعمال پہ اس پہ جمعے کے خطبوں میں اور جو موقعوں پہ بات کریں نوجوانوں کو، یہ چیز بہت نقصان دہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے والدین جو ہیں، بچے جو والدین سے دیکھ کر سیکھتے ہیں، نہ کہ جو کہا جاتا ہے اس کو سیکھتے ہیں۔ بہت سارے والدین بھی اس طرح سے بیجا استعمال کر رہے ہوتے ہیں موبائل فونز کا، بچے بھی موجود ہیں لیکن وہ سب موبائل فون پر لگے ہوتے ہیں، تو بچے وہی چیز پک کر کے وہی موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل والدین نے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا ہوگا۔ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہا ہوں، ہمارے ہاں مشینیں ہیں اٹلی کے اور جرمنی کے، وہ انجینئر آتے ہیں، اس موبائل سے وہ اتنا فائدہ لیتے ہیں، مشین کے انسٹالمنٹ کے، مشین کے اس جو اس میں فالٹ آ جاتے ہیں اس کو موبائل سے وہ دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ باہر کے لوگ جو ہے نا وہ موبائل کو بڑے پازیٹیو استعمال کرتے ہیں، ہمارے لوگ جو ہے نا بہت کم، مطلب کہ اگر اس سے دیکھیں ہم میٹنگز کرتے ہیں نیٹ پہ اور ویڈیو لنک پہ، مطلب ایک آدمی انگلینڈ میں بیٹھا ہے، دوسرا سعودی عرب میں، تیسرا افغانستان میں، پاکستان میں، مختلف ملکوں کے لوگ ایک جگہ پہ، تو بہت فائدے والی چیز ہے جو بزنس کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے نوجوان پوری رات دیکھ کے اس پہ چیٹنگ کرتے، پیکیجز لیتے ہیں، پھر صبح نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتے۔ تو مطلب کہ والدین کو بھی چاہیے، اساتذہ کو بھی، اور علماء کا بھی بڑا حق کردار بنتا ہے کہ وہ اس پہ بات کریں، جمعے کے خطبے میں نوجوانوں کو ان چیزوں سے دور رکھے۔ بالکل اس طرح سے۔ آخری منٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میرا تو یہی پیغام ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنا وقت ضائع نہ کرے، 24 آور اگر آپ کو ٹائم ہے تو اس کو آپ مطلب کہ اس کی شیڈولنگ کرے کہ میں کیا کیا کام کرنے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے سپورٹس کے لیے، والدین کے ساتھ، اپنے ایجوکیشن کے لیے، تفریح کے لیے، اور اپنے اساتذہ کا احترام کرے، کیونکہ جن لوگوں کو میں نے دیکھے جو کامیاب ہوئے نا، انہوں نے اپنے اساتذہ کی قدر کی ہے اور اپنے بزرگوں کی اور اپنے والدین کو۔ تو میں نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ اپنے اساتذہ کو ایسا درجہ دے جیسے آپ اپنے والدین کو دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہی دعائیں پھر اس سے بندہ کامیاب ہو جاتے جو دل سے نکلتی ہے۔ تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے پاس ہوگی، لیکن محنت اور ایمانداری شرط ہے۔ بالکل اس طرح سے۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے۔